अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तिशा गौहर के कलम से तहरीर करदा नावल सागर की एपिसोड नंबर 14 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। अमल को लगा था कि वह सागर को बुरी तरह जान गई है, मगर एक राज अब भी वो नहीं जानती थी, सागर का असली नाम। वो आम सा दिन था। मामूल के मुताबिक सागर काम पे जा चुका था। मोमना स्कूल में थी और अमल घर के सफाई सुथराई में मसरूफ़ थी। चीज़ें समेटते समेटते उसे अलमारी सेट करने का ख्याल आया। उसने अपनी अलमारी तरतीब से सेट कर ली थी। किसी ख्याल के तहत उसने सागर की अलमारी भी खोल ली। वो अपनी अलमारी खुद ही सेट कर लेता था। अमल ने कभी नहीं की। उसने भी कभी अमल से नहीं कहा था, मगर उसने अमल को कभी किसी काम से मना भी नहीं किया था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और देख रहे हैं। अमल अब बारी बारी उसके खानों से कपड़े निकाल रही थी। सारे कपड़े एक जानिब को करके उसने तय लगाकर वापस रखने शुरू किए थे। उसे फिर से वो क्रिस्टल ग्लोब वाला डब्बा नजर आया था। उसने उसे अलग कर लिया। सारे कपड़े रखकर उसने हैंगर वाली अलमारी खोली और नीचे वाले आखिरी खाने में उसने एहतियात से वह डब्बा रखना चाहा। फितरी तजस्सुस था या क्या? अमल की नज़र में चंद कागजात आए। वो स्टाम्प जैसे लग रहे थे। अमल ने यूँ ही निकाल कर पढ़ना शुरू किया तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। अमल की आंखों के सामने जो कागजात थे उनमें उसकी शनाख्त, वल्दियत और एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था। वो कोर्ट के पेपर्स थे, जैसे कोई कानूनी कार्रवाई हो। अमल ने बारी बारी पढ़ना शुरू किया। महाबीर अताबक वल बाज़ल फरीदून अताबक। और फिर जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसकी हैरानगी कम होती गई और उसके दिमाग में उठने वाले कई सवालों के जवाब मिल गए। शाम को जब वो घर आया तो अमल ने उसे कमरे में खींच लिया। मोमना, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे साकर से बात करनी है। वो अच्छे बच्चों की तरह कमरे में चली गई। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? सागर ने उसके तेवर के पेश नज़र उससे पूछा। ये आप मुझे कब बताने वाले थे मिस्टर महाबीर अताबक? अमल ने वो कागजात उसके सामने लहराए। अमल के मुंह से अपना असली नाम सुनकर सागर को झटका लगा। ये तुम्हें कहाँ से मिले? उसने उन कागजात को अपने हाथ में लेकर उलट पलट कर देखा। तुम बाज़िल फरीदून अताबक के बेटे हो। ओह माय गॉड! उसने यूँ सर पर हाथ रखा जैसे ये एक अनहोनी हो। तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? सागर को उसका यूँ रिएक्ट करना समझ नहीं आया। तुम्हें नहीं पता पाकिस्तान में कितनी अताबक फैमिलीज़ हैं? अमल ने उससे सवाल किया। उसमें बेनियाजी ने से कंधे उचकाए। सिर्फ एक, और वो ईरान की रॉयल फैमिली है। तुम्हारे दादा नौरोज़ फरीदून अताबक ईरान से यहाँ आए थे और फिर उन्होंने यहाँ एक शादी की थी तुम्हारी दादी से। और भी कई बच्चे हैं उनके। बासर अताबक उनके पाकिस्तानी बीवी से थे जो तुम्हारे वालिद हैं। तुम शहज़ादे हो, ईरान के शहज़ादे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। अब समझ में आया था कि वो यूनानी देवता क्यों नहीं लगता था। वो इसलिए क्योंकि वो यूनानी नहीं, ईरानी देवता था। वो वाकई एक जिलावतन शहज़ादा था जैसे अमल सोचा करती थी। अच्छा, मुझे पता नहीं था। उसने यूँ कहा जैसे उससे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। तुम्हें वाकई समझ नहीं आ रहा कि तुम कौन हो? अमल उसके इस कदर सुकून पे हैरत जता थी। इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुझे डिसओन कर चुके हैं। मैं उनकी जायज़ औलाद नहीं और ना ही कभी उस फैमिली में मेरी कोई जगह होगी। जिस दिन मेरा भाई मुझे उस यतीम खाने में छोड़ने आया था, उसी दिन से मैं अकेला हो गया था। मैंने कुछ साल पहले अपनी शनाख्त की खोज लगाने की कोशिश की थी और इसी दौरान मुझे ये कागजात मिले थे। इसके मुताबिक मैं अपने आप को इस फैमिली का हिस्सा क्लेम नहीं कर सकता और ना ही मेरा उनकी जायदाद में कोई हिस्सा है। वो मुझे वैसे भी छोड़ चुके थे, लेकिन उन्हें शायद डर था कि कभी मैं सच जान जाऊँगा तो उनसे अपना हिस्सा लेने ना पहुँच जाऊँ। इसलिए ये कानूनी कार्रवाई उन्होंने ज़रूरी समझी। मुझे उनकी मोहब्बत ही नहीं मिली तो पैसों का मैं क्या करता? वो कहकर खामोश हो गया। अमल उसके स्पॉट चेहरे को देखती रही। तुम्हारा नाम सागर किसने रखा? कुछ देर खामोश रहने के बाद अमल ने पूछा। मेरा नाम यतीम खाने में सागर ही रजिस्टर्ड है और मेरा कोई सरनेम भी नहीं है। उसके लहजे में चुभन थी। अमल ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे लगा शायद तुम उनसे भी मिलना चाहो। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। सागर ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर साथ बैठकर पीते हैं और मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। वो मुस्कुराकर उससे कहने लगी। सागर के तासुरात कुछ नरम पड़े थे। वो सागर के साथ पार्क में एक बेंच पर बैठी थी और मोमना सामने कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। ये पार्क उनके घर के करीब था। वो अक्सर मोमना के साथ शाम को यहाँ आ जाती थी। पिछले कुछ वाक़यात के पेश नज़र वह सागर भी को आज अपने साथ ले आई थी। खुली फ़िज़ा में बैठकर उसकी तबीयत काफ़ी फ्रेश हो जाती। वह सामने मोमना के साथ खेलते बच्चों को देख रही थी। वो उनके मोहल्ले के ही बच्चे थे। 5 बच्चे थे। मोमना उनमें सबसे बड़ी थी और सबसे छोटा 3 साल का बच्चा था। वो एक झूले पर बैठकर खेल रहे थे। अमल मुस्कुराकर उस छोटे बच्चे को देख रही थी जो झूले से उतरने की कोशिश कर रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं।
کبھی سیدھا اترنے کی کوشش کرتا، کبھی الٹا۔ اس کے پیر زمین سے کچھ اونچے تھے مگر وہ اترنے میں احتیاط کر رہا تھا۔ مومنا نے اس کی مشکل آسان کر دی، اسے نیچے اتار کر اس کے گال پر پیار کیا تو وہ توتلی زبان میں اس سے کچھ کہنے لگا۔ مومنا ہنس دی۔ ساگر، امل نے بچے کو دیکھتے دیکھتے اسے پکارا۔ وہ اسے ایسے ہی دیکھ رہا تھا جو بہت انہماک سے سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں بچے کیسے لگتے ہیں؟ وہ اسی طرح بچے کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ شور بہت کرتے ہیں۔ ساگر کے بات پر وہ گردن موڑ کر اسے دیکھ کر ہنس پڑی۔ آپ کو بچے پسند ہیں؟ ہاں بہت، وہ بہت خوشی سے بولی تھی۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ آپ کو تحفے میں کیا دوں گا۔ آپ کو بچے پسند ہیں؟ امل نے سوالیہ ابرو اٹھایا جسے اس کی بات کا مطلب نہ سمجھی ہو۔ میں آپ کو دے سکتا ہوں تحفے میں۔ وہ اب بھی اتنے ہی گہرے انداز میں دھیما سا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ امل نے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیسے؟ اڈاپٹ کر کے؟ وہ شرارت سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ہمارا اپنا۔ امل کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ تم پہلے شرما تو لو، اس کو تنگ کرنے کی غرض سے بولی تھی۔ میں شرماتا نہیں ہوں، بس کچھ الجھن تھی ذہن میں، اب نکل گئی ہے، وہ جھینپ کر کہہ رہا تھا۔ امل جانتی تھی کہ کیا الجھن تھی اسے، وہ اپنے وجود کی حقیقت سے ڈرتا تھا۔ اسے لگا تھا امل اسے قبول نہیں کرے گی۔ اب تو سارے خدشے دور ہو گئے تھے۔ ساگر کا فون بجا تھا۔ اس نے امل سے نظریں ہٹا کر جیب سے فون نکالا اور کال کرنے والے کا نام دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کال پک کی۔ ہاں میری جان، اس نے مسکرا کر امل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ امل کے ماتھے پر ایک دم بل پڑے تھے، وہ اتنے پیار سے کسے میری جان کہہ رہا تھا؟ اچھا، واقعی؟ دیٹس گریٹ۔ ٹھیک ہے، میں تیاری کر لیتا ہوں۔ کب کرنی ہے شادی؟ ساگر کے ہونٹ اب بھی مسکرا رہے تھے اور وہ کنکھیوں سے امل کے تاثرات دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صحیح، اوکے، خدا حافظ۔ اس نے مسکراتے مسکراتے فون کاٹا اور جیب میں رکھ لیا۔ امل نے ذرا سا اچک کر نام دیکھنے کی کوشش کی تھی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ کس کا فون تھا؟ امل نے یوں پوچھا جسے جواب جاننے میں دلچسپی نہ ہو۔ اندر سے اس کا دل پوری طرح سے اسی پر دھیان لگائے بیٹھا تھا۔ ساگر ہلکا سا کھانسا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جسے سنا ہی نہ ہو۔ امل نے اس کا گریز نوٹ کر لیا تھا۔ اس کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ آج موسم کافی اچھا ہے، وہ پارک میں نظریں گھماتا کہہ رہا تھا، جیسے موسم انجوائے کر رہا ہوں۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، کس کا فون تھا؟ امل کے تحکمانہ آواز اور اس کے چہرے کے زاویے دیکھ کر ساگر کو اسے مزید تنگ کرنے کا دل تھا۔ ایک دوست ہے، اس نے سادگی سے عام سے انداز میں کہا۔ تو یہ میری جان کیوں کہہ رہے تھے تم اسے؟ اور شادی کی تیاری؟ تم شادی کر رہے ہو دوسری؟ امل روحانسی ہو گئی آخری جملہ بولتے ہوئے۔ ساگر کا ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ کیسے کیسے خیال آتے تھے اسے۔ وہ اس وقت اندر سے ڈری ہوئی اور باہر سے بہادر شیرنی بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ اجازت دیں گی؟ اس نے سنجیدہ شکل بنا کر سوال کیا۔ اسے یہ جیلس عمل روزانہ دیکھنے کو تھوڑی ملتی تھی۔ کر لو میری بلا سے۔ اس نے مضبوط بننے کی ناکام کوشش کی۔ غصے کے مارے اس کے نتنے پھولنے لگے تھے اور ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر رکھے تھے۔ ماتھے پر ہلکی سی تیوری بھی چڑھی ہوئی تھی۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بولا بلکہ زیر لب کچھ گنگنانے لگا تھا۔ عمل سے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، کہہ کر وہ پیر پٹکتی اٹھ کر چل پڑی۔ ساگر ایک دم اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ مومنا کو تو بلایا ہی نہیں آپ نے؟ اس نے اسے یاد کروایا تھا کہ وہ مومنا کو پارک میں ہی چھوڑ کر جا رہی تھی۔ مومنا! امل نے وہیں سے یہ آواز لگائی اور وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ امل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک اصیلی نظر ساگر پر ڈال کر گھر کی طرف چل پڑی۔ ساگر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گھر آ کر امل نے دروازہ کھولا، پہلے خود داخل ہوئی پھر مومنا کو اندر کھینچا اور ساگر کے داخل ہونے سے پہلے اس نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ اس کے منہ پر لگتے لگتے بچا تھا۔ وہ باہر کھڑا حیرت سے دروازے کو دیکھنے لگا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مسکراہٹ چھپاتے سنجیدہ سی شکل بناتے اندر داخل ہوا۔ ساگر کو عمل کے تاثرات بہت محسوس کر رہے تھے۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رکھا ہے، کسی اور سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا تو مجھ سے کیوں کی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، رونے والی ہو رہی تھی مگر ضبط کر رہی تھی۔ مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ ساگر نے اسے مخاطب کیا تو اس نے زبردستی والی مسکراہٹ سے جا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ جی تو چاہ رہا تھا چینخ چینخ کر کہے کہ دھوکے باز ہو تم، مطلبی ہو، فریبی ہو، مگر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کنٹرول کیا۔ رات کا کھانا کھانے تک عمل نے اسے نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ اسے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ اسے برا لگ رہا ہے، لیکن وہ اپنے چہرے کے تاثرات نہیں چھپا پا رہی تھی۔ باقی کا سارا وقت عمل نے اسے بات نہیں کی۔ وہ سونے سے پہلے نہانے چلا گیا۔ شاور لے کر باہر آیا تو عمل کمرے میں نہیں تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ناراض تھی اس سے، لیکن ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ ساگر نے مومنا کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ مومنا نے ہی دروازہ کھولا۔ سامنے بیڈ پر وہ لیٹی تھی، آنکھیں بند تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے سو رہی ہو۔ یہ کب سوئی؟ اس نے مومنا سے پوچھا۔ ابھی آپ کے دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے تک تو جاگ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عمل نے دل ہی دل میں مومنا کو برا بھلا کہا۔ کیا ضرورت تھی اسے یہ کہنے کی؟ اب وہ آنکھیں بھی نہیں کھول سکتی تھی۔
وہ اندر آیا اور اس کے قریب رک گیا۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ ساگر کی نظریں خود پہ محسوس کرتے اس کی پلکیں لرزنے لگی تھیں، اور پھر کچھ سیکنڈز کے بعد اسے اپنے گرد 2 بازو محسوس ہوئے۔ امل نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ ایک دم سے اسے اٹھاتے اٹھاتے رکا تھا۔ اوہ شکر ہے آپ جاگ گئیں، ورنہ آپ کو اٹھا کر لے جانا پڑتا مجھے۔ پتہ ہے کتنی بھاری ہیں آپ، میری کمر درد کرتی ورنہ۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ امل کو شدید غصہ آیا۔ اب دوسری جو مل گئی ہے، میں موٹی اور وزنی لگوں گی نا؟ اس کا جلا ہوا انداز ساگر کو بہت محسوس کر رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کی اپنی جگہ ہے۔ ساگر نے اسے منانے کی اور مزید چھڑانے کی کوشش کی۔ کہاں ہے میری جگہ؟ وہ غسیلا چہرہ لیے ایک دم بولی اور اٹھ بیٹھی۔ ہمارے کمرے میں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ مومنہ کو خواہ ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ چلیں آئیں، اسے سونے دیں، اس نے صبح اسکول بھی جانا۔ وہ اسے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا۔ تم سو جاؤ جا کر، میں مومنہ کے ساتھ سو جاؤں گی آج۔ گویا تخلیہ کا اشارہ دے دیا۔ اور میں اکیلا کیسے سوؤں گا؟ ساگر نے حیرت سے اسے دیکھا، کیسے مزے سے فیصلے سنا رہی تھی، جیسے پہلے سوتے تھے۔ کیا کمال کا مشورہ دیا تھا امل نے۔ ساگر کچھ لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا تھا، جو دوبارہ لیٹ چکی تھی اور کروٹ دوسری جانب کر لی۔ ساگر خاموشی سے کھڑا ہونٹ کاٹنے لگا۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے مومنہ کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھا اور آنکھوں میں اب کیا کروں کا اشارہ کیا۔ ساگر بھائی، آپ پلیز آپ ہی کو لے کر جائیں، اتنے سے بستر پہ میں مشکل سے پوری آتی ہوں۔ اب یہ بھی یہاں سوئیں گی تو میں کہاں سوؤں گی؟ مومنہ کے بہانے پر امل کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ یہ اتنا سا بستر ہے؟ امل نے جھٹکے سے مڑ کر اسے غصے سے کہتے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ ہو، آپ ناراض مت ہو، ہمارے کمرے میں چلیں، وہاں آپ آرام سے سو جانا، ٹھیک ہے؟ امل نے غصے سے دونوں کو باری باری دیکھا، پھر دونوں کو ایک گھوری دیتے مومنہ کے کمرے سے نکل گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہیں؟ ادھر ہے کمرہ۔ اسے کمرے کے مخالف سمت جاتے دیکھ کر ساگر نے کہا۔ وہ لاؤنج میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ بھاڑ میں گیا کمرہ، اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ساگر سے اب اس کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کوئی دوسری نہیں ملی مجھے، اور نہ ہی میں دوسری شادی کرنے والا ہوں۔ تو فون پہ اتنے پیار سے میری جان کسے کہہ رہے تھے؟ الو سمجھ رکھا ہے کیا مجھے؟ وہ کافی زیادہ ناراض تھی۔ ساگر کو اس کا پوزیسو ہونا اچھا لگ رہا تھا، مگر وہ جتنا زیادہ ناراض ہوتی اتنا ہی اسے منانا مشکل ہو رہا تھا۔ اماد کا فون تھا، وہ شادی کر رہا ہے، اسے ہی میری جان کہتا ہوں میں۔ اس نے بالآخر سچ بتانا ضروری سمجھ ہی لیا۔ امل کے تاثرات کچھ نرم پڑے تھے، مگر پوری طرح یقین نہیں کیا اس نے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فون دکھاؤ اپنا۔ وہ اب بھی شک ہی کر رہی تھی۔ بیوی جو تھی، شک تو بنتا تھا نا۔ ساگر نے افسوس سے سر ہلاتے جیب سے فون نکال کر اسے تھمایا۔ اس نے جھٹ کال ہسٹری دیکھی۔ اماد کا نام نظر آتے اسے ایک دم تسلی ہوئی۔ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو میری جان کیوں نہیں کہتا؟ اچھا چلیں، آج سے میں آپ کو بھی یہی کہہ دیا کروں گا، اب ٹھیک ہے؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ امل نے ایک دم نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب غصہ اتر چکا تھا، اس لیے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کیسا انداز تخاطب تھا، میری جان، اور ساگر کا انداز۔ میری جان اٹھ جائیں، یہاں آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ ساگر نے اسے جانے کی ان سوچوں میں گم دیکھا تو بولا، اور وہ ایک دم سے لال ٹماٹر ہونے لگے۔ مجھے ایسے الفاظ پسند نہیں، وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے لہجے کو سخت بنا کر کہہ رہی تھی۔ اندر سے اسے بہت شرم آ رہی تھی۔ تو کیسے الفاظ پسند ہیں؟ وہ دھیرے سے مسکرا رہا تھا، شاید اس کی لال ٹماٹر جیسی رنگت نوٹ کر چکا تھا۔ تم سو جاؤ جا کر، تمہیں نیند آ رہی ہوگی۔ ساگر ہنس دیا اس بات پر۔ کیسے بات بدلنے کی کوشش کی تھی اس نے؟ آپ کو نہیں آ رہی؟ اندر تو آپ 1 سیکنڈ میں سو گئی تھی۔ اس نے اس کے ڈرامے بازی پر چوٹ کی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں یہیں بیٹھوں گی، مجھے ایک کتاب پڑھنی ہے۔ اس نے پھر بہانہ کیا۔ امل پلیز اب بس کریں، مجھے کل گیراج جانا ہے، میری ایک میٹنگ بھی ہے، اور پھر اماد سے ملنا بھی ہے، اس کی شادی کی تیاریاں کرنی ہیں، مان بھی جائیں اب۔ وہ التجائی انداز میں بولا۔ ایسے مناتے ہیں؟ ایک تو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ مزید بات جاری رکھنے والی تھی، مگر اس نے درمیان میں بات کاٹی۔ کیا جھوٹ بولا؟ تم سے میں نے پوچھا تھا کس کی کال ہے، تم سیدھا سیدھا اماد بھائی کا نام بھی تو لے سکتے تھے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دوست ہے تمہاری؟ میں نے دوست کہا تھا، آپ نے خود ہی سمجھ لیا کہ کوئی لڑکی ہوگی، آپ لڑکا بھی تو سمجھ سکتی تھی نا۔ اب آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ امل نے خفا سے نظر اس پر ڈالی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ تم اماد بھائی کو میری جان کہو گے؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی سمجھتا جو میں سمجھی ہوں، اور تم شکر کرو کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں، ورنہ کوئی اور ہوتی تو اس وقت تم صحیح سلامت یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ کیا دھمکی بھرا انداز تھا۔ ساگر کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اچھا، آئی ایم سوری، میری غلطی تھی، مجھے بتانا چاہیے تھا کہ اماد کی کال ہے۔ اس نے دونوں کان پکڑ لیے تھے۔ اس کے انداز پر امل کو بھی ہنسی آ گئی۔ شکر ہے آپ کا موڈ تو ٹھیک ہوا، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ ساری رات یہیں بیٹھنا پڑے گا۔ تم جاؤ، مجھے نیند آئے گی تو میں آ جاؤں گی۔ صاف لگ رہا تھا وہ اس کی موجودگی سے بچ رہی تھی۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ ساگر نے تشویشناک انداز میں آنکھیں چھوٹی کر کے کہا۔ امل کا دل زور سے دھڑکا۔
ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے کیوں ڈر لگے گا تم سے؟ وہ کہہ کر اٹھی اندر چلی گئی۔ ساگر بھی زیر لب مسکراتا اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ وہ سیدھی جا کر لیٹ گئی تھی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ساگر بھی اس کے برابر بستر میں گھس گیا۔ یوں تو وہ دونوں روزانہ ہی ایک ساتھ ہوتے تھے، مگر آج کچھ الگ سا احساس تھا۔ ساگر کو اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ساگر کی نظروں کی تپش اس کی پلکیں لرزا رہی تھی۔ وہ بند آنکھوں سے بھی اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اوفو، کیا مصیبت ہے، سو کیوں نہیں جاتے تم؟ کچھ دیر یوں ہی بے چینی سے گزارنے کے بعد عمل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ساگر ایک دم حیران ہوا۔ میں تو سو ہی رہا تھا، آپ کو نیند نہیں آ رہی کیا؟ وہ ایک دم معصوم بن گیا۔ تم نا، عمل کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہیں۔ اس کی نظروں سے عمل کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میرے پاس سلیپنگ پلس ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو دے۔ عمل ایک دم سے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، میں سلیپنگ پلس لے کر سو جاؤں اور تم نیند میں میرا فائدہ اٹھا لو۔ ساگر کو ایک دم بڑے زور کی کھانسی آئی تھی۔ کیا سوچ بیٹھی تھی وہ؟ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تو آپ کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ، تم اپنی آنکھیں بند کر لو، میں خود ہی سو جاؤں گی۔ ویسے فائدہ تو میں آپ کے جاگنے کا بھی اٹھا سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے پلس ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمل کے گلے میں سانس اٹکنے لگا تھا۔ بھلے وہ کتنی ہی بہادر بنتی، مگر ایک تو ماحول کا فسوں اور رات کی تاریکی، اوپر سے ساگر کی نزدیکی کا اثر۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ واقعی شرمیلا نہیں تھا، اسے صرف ایک الجھن تھی جو اب نہیں تھی۔ عمل کو اپنی بات پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ ساگر اس کی بار بار جھپکتی پلکیں دیکھ رہا تھا۔ وہ نروس ہو رہی تھی، مگر چھپانے کی پوری اور ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اسے اپنے نزدیک کیا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ آپ تسلی رکھیں، میں آپ کی بنا اجازت آپ کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ عمل نے مزید اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ وہ شرما رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔